काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम आज जिस PDF का मुताला करने जा रहे हैं उसके लिए हम हमेशा की तरह से शुक्रगुजार हैं मदरसतुल क़ाइम के कि उनकी जानिब से ये PDF हम तक पहुंचा। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये सिर्फ हम अकेले नहीं पढ़ते, हम उन लोगों को भी साथ शामिल करते हैं कि जिनको उर्दू पढ़ने में दुश्वारी है या जिनके पास किताब खोल के पढ़ने का टाइम मुश्किल से जिन्हें मिलता है या जो कि इसको अपनी जो जिनको हम कहते हैं कि वो साहिब बसारत नहीं है लेकिन साहिब बसीरत हैं। तो आइए हम मिलकर पढ़ते हैं ये PDF के जिसका उन्वान है हज, फ़ज़ाइल, इस्तिलाहात और इसके मसाइल। और ये टोटल 146 पेजेस हैं और जैसा कि आपके इल्म है कि PDF के पेजेस छोटे छोटे होते हैं। देखते हैं कि हम कितनी नशिस्तों में इसको मुकम्मल कर पाएंगे। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुर्दे अपनी कब्रों में ये आरजू करते हैं कि ए काश वो दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है दे देते और इसके एवज़ उन्हें एक हज का सवाब मिल जाता। और इसका हवाला है वसाइल शिया जिल्द नंबर 11। आगे मजीद चलते हैं। लिखा है कि मुसाफिर काबा हाजी का इखलाक। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हज के लिए इस राह को तय करता है अगर इसमें 3 खसलतें ना हों तो वो खुदा की तवज्जो का मरकज़ नहीं बनता। वो 3 खसलतें लिखी हैं। नंबर 1 तक़वा व परहेज़गारी जो उसे गुनाह से दूर रखे। नंबर 2 सब्र व तहम्मुल जिसके ज़रिए वो अपने गुस्से पर काबू रखे। और नंबर 3 अपने साथियों के साथ अच्छा सलूक। हवाला है उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 4। उसके बाद लिखा है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला हराम माल के ज़रिए किए जाने वाले हज व उम्रे को कबूल नहीं करता। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 29। उसके आगे मज़ीद अगले सफ़े की जानिब हम आ गए हैं। लिखा है हज के हवाले से कि कामयाब हज किसका, यहाँ पर सवालिया निशान है। इस हवाले से लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज या उम्रा किया और कोई फुस्क व फजूर अंजाम न दिया तो उस शख्स की तरह पाक वापस होता है जैसे उसकी माँ ने उसे अभी पैदा किया हो। हवाला है मुजल्ला मीकात मीम ये काफ अलिफ्ते जदाल दर हज अली हुज्जती किरमानी। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट सफ़े पर लिखा है हज के हवाले से कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स ये कहे कि हज की अदायगी का हुक्म क्यों दिया गया तो जवाब दिया जाएगा कि अल्लाह के हुजूर मेहमान और वफ्द की सूरत में पेश होने के लिए, अल्लाह से रिज़्क़ वग़ैरह वसअत व इजाफ़ा तलब करने के लिए, दीनी मसाइल से आगाह होने और आइम्मा अलैहिस्सलाम की अहादीस को हर गोशे और हर इलाके में पहुंचाने के लिए हज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। और इसका हवाला है मीज़ानुल हिकमत मुंतखब सफ़ा नंबर 203 और हदीस नंबर 1386। नेक्स्ट सफ़े की जानिब चलते हैं। लिखा है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हज के लिए राह को तय करता है अगर उसमें 3 खसलतें ना हो तो वो खुदा की तवज्जो का मरकज़ नहीं बनता। सबसे पहले लिखा है तक़वा और परहेज़गारी के जो उसे गुनाह से दूर रखे। फिर लिखा है सब्र व तहम्मुल के जिसके ज़रिए वो अपने गुस्से पर काबू रखे। और
تیسرا لکھا ہے کہ اچھا سلوک جو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرے، اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2۔ اس سے پہلے بھی جب ہم نے یہ پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو 3 بتائی تھی، جس میں کہ حوالہ تھا اصول کافی جلد 4، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں جو 3 دیے گئے ہیں اس میں اصول کافی جلد نمبر یہاں پہ لکھا ہے 2۔ تو لیکن جو بھی چیزیں جہاں بھی جب تحقیق سے گزر رہے ہوتے ہیں تو مختلف صفحات اور مختلف جلدوں پر یہ امام علیہ السلام کی ہدایات اور ان کی تعلیمات ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حج دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب، صفحہ نمبر 202 اور حدیث نمبر 1383۔ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص کعبے کی طرف دیکھے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نگاہیں کعبے سے ہٹا نہیں لیتا۔ اور اس کا حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 4۔ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود زمین میں خدا کے داہنے ہاتھ کی مانند ہے، بس جو شخص اپنا ہاتھ حجر اسود پر پھیرے اس نے اس بات پر اللہ کی بیعت کی ہے کہ اس کی معصیت و نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الحج والعمرہ فی القرآن والحدیث 185۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ صفحے کی جانب ہم 10 صفحات مکمل کر چکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ منا میں اپنی جگہ ٹھہر جاتے ہیں تو منادی اللہ کی جانب سے ندا دیتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے تھے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو میں تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر حوالہ ہے کافی، پھر لکھا ہے 4/262/42۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ روز عرفہ عصر کے وقت اہل عرفات کے سلسلے میں فرشتوں سے فخر و مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو جو پریشان حال اور غبار آلود میرے پاس آئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر حوالہ ہے مستدرک الوسائل، اس کے بعد لکھا ہے 1042، پھر ساتھ ہی لکھا ہے مجموع البیان، اس پہ لکھا ہے 8/129 اور 7۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ حوالہ مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ طواف کرنے والوں پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل اور ساتھ ہی لکھا ہے 376۔ پھر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام سعی، پہلے لکھا ہے مقام سعی اور اس کے حوالے سے اس میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ صفا و مروہ کا درمیانی علاقہ، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے مقام سعی سے بڑھ کر اللہ کو زمین کا کوئی اور ٹکڑا محبوب نہیں، کیونکہ یہاں پر ہر جابر انسان ذلیل ہوتا ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب، صفحہ نمبر 203 اور حدیث نمبر 1385۔ یہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے کوہ صفا پر وسعت رزق کا ایک مجرب عمل پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کوہ صفا پر جتنی زیادہ دیر بیٹھا جائے وسعت رزق کے لیے مجرب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کوہ صفا پر بیٹھتے کہ جتنی دیر میں سورہ بقرہ ختم کی جاتی ہے، اور پھر ساتھ میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ اس بیٹھنے کے دوران سورہ بقرہ یا کم از کم 3 بار سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر ساتھ نیچے لکھا ہے کہ روایت ہے کہ جو چاہے کہ اس کے مال و روزی میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ صفا پہاڑی پر زیادہ دیر بیٹھے، اور ساتھ ہی نیچے لکھا ہے کہ روزی کے سلسلے میں پریشان افراد حج و عمرہ پر جانے والوں سے اس عمل کو ان کی نیابت میں انجام دینے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ میں یہاں پر حوالہ دیکھ رہی ہوں لیکن مجھے حوالہ یہاں پر نظر نہیں آیا۔ آگے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ چیز دوبارہ لکھی ہو اور اس کے ساتھ حوالہ بھی ہو۔ پھر چلتے ہیں۔ لکھا ہے زمزم میں ہر مرض کی شفا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ زمزم میں ہر مرض کی شفا ہے۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 386۔ پھر ہے طواف کعبہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے والوں کے لیے بہترین ذکر۔ لکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد والے محمد کے شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ میں اصول کافی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عبدالسلام تھا امام صادق علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مولا جب میں طواف کر رہا تھا
تو محمد وآل محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنے کے علاوہ مجھے کوئی دعا یاد ہی نہ آئی۔ یہی عمل جب صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا اب تو دہرایا، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی دعا کی اور جو اسے عطا کیا گیا اس سے بہتر نہیں کہ جو تجھے عطا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس کا حوالہ ساتھ ہی لکھا ہے، پڑھتے ہیں۔ الکافی 3/494 اور حدیث نمبر 17، اور اس کے علاوہ ایک اور حوالہ ہے وسائل الشیعہ 4/1211 حدیث نمبر 5 اور مناقب اہل بیت علیہم السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171۔ پھر آگے چلتے ہیں نیکسٹ صفحے کی جانب، ہم 17 نمبر کے صفحے پر آگے ہیں۔ لکھا ہے مالی پریشانیوں کے لیے فوری حل کے لیے مجرب عمل۔ لکھا ہے داؤد رقی ہے یا رقی ٹھہریے رقی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کے مطابق ان 5 عظیم شخصیات کی نیابت میں ایک ایک طواف اور اس کی نماز انجام دی جائے تو مالی مشکلات کے فوری حل کے لیے بہت مجرب ہے، اور وہ 5 شخصیات یہ ہیں: حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت آمنہ علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ حج عمرے پر جانے والوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ 5 طواف اور نمازیں آپ کی نیابت میں مکے میں انجام دیں۔ اچھا، یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے اصول کافی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 544۔ پھر اگلا صفحہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے کہ حج اور عمرہ بجا لاؤ تاکہ تمہارے جسم سالم، تمہاری روزیاں زیادہ اور تمہارے خاندان والوں اور زندگی کا خرچ پورا ہو۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے تھے کہ حاجی بخش دیا جاتا ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے اور اس کا نامہ عمل پاک کر کے پھر سے لکھا جاتا ہے اور اس کا مال اور خاندان امان میں رہتے ہیں۔ اور بھی یہاں پر ہم حوالہ دیکھ رہے ہیں، حوالہ لکھا ہے کافی اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2، اس طرح لکھا ہے کہ 1/252 اور /4۔ اب یہ آپ اس کے حوالے سے چیک کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ صفحے کے اوپر لکھا ہے امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو شخص مکے میں ایک قرآن ختم کرے وہ اپنی موت سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے اور جنت میں اپنی جگہ کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے۔ حوالہ ہے الواف الف لام واو الف فیچ الوافی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر یہاں پر 44 لکھا ہے۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ امیر المومنین الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا 4 جگہیں دنیا میں جنت کے محل ہیں۔ نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی اور نمبر 4 مسجد کوفہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، امالی توسی 369 اور وسائل الشیعہ 5/282۔ چلیے آگے کی طرف اگلے صفحے کی جانب، صفحہ نمبر 21 پر ہمیں امام زین العابدین نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خانہ خدا کی زیارت کرنے والے کسی شخص کی مسافرت کے دوران اس کے گھر کے کام انجام دے تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا گویا اس نے خود مکہ مکرمہ جا کر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189۔ مزید آگے کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ حج کی ایک غلط العام اصطلاح، یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے جمعے کے روز ہونے والا حج حج اکبر نہیں ہے بلکہ ہر حج حج اکبر ہے، کیونکہ عمرہ کو روایت میں حج اصغر کہا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، لیکن یہاں پر حوالہ مجھے نظر نہیں آ رہا، آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں لکھا ہے حج کے حوالے سے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کے سلسلے میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 1000 درہم ثواب کے برابر ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، میزان الحکمت منتخب صفحہ نمبر 202 اور حدیث نمبر 1379۔ پھر ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہے اور اس حالت میں اسے موت آ جائے
تو قیامت کے دن خداوند عالم اسے یہودی یا نصرانی بنا کر اٹھائے گا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 77۔ پھر آگے لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں ایک مسلمان گھرانے کی سرپرستی کرتے ہوئے انہیں کھانا کھلاؤں، لباس پہناؤں اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کروں، بجائے اس کے کہ میں ایک نقلی حج کروں۔ نقلی جو ورڈ ہے بریکٹ میں لکھا ہے، حج کروں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک کر کے گنتے ہوئے 10 حج تک پہنچے، پھر 10 گنتے ہوئے 70 حج تک پہنچے، اور بریکٹ میں لکھا ہے یعنی مجھے 70 نفلی حج کے بجائے ایک غریب خاندان کی سرپرستی زیادہ پسند ہے۔ اور یہاں پر اب حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد نمبر 99۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ صفحے پہ لکھا ہے کہ رش کے موقع کے لیے دعا، یہ ہیڈنگ ہے، اور نیچے لکھا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ بعض اوقات طواف کعبہ اور زیارت امام رضا علیہ السلام میں رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس وقت کون سی دعا پڑھیں؟ تو جواب دیا کہ شور اور رش سے نجات کے لیے درود پڑھنا بہت مفید ہے۔ حوالہ ہے 600 نقطہ صفحہ نمبر 113۔ بس یہاں پہ یہ 600 نقطہ لکھا ہے اور صفحہ نمبر 113۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام ابن ابی طالب نے فرمایا کہ آب زمزم روئے زمین پر بہترین پانی ہے۔ حوالہ ہے محاسن اور ساتھ میں 2394 لکھا ہے۔ یہ صفحہ بھی ہو سکتا ہے اور حدیث بھی ہو سکتی ہے، مجھے اس حوالے سے اتنا علم نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی زیارت۔ یہاں پہ لکھا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی ستون ایسے ہیں جن کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ ستون کو عربی میں استوانہ کہتے ہیں، الف سین توئے واو الف نون ہے، استوانہ کہتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے وقت کھجور کے درخت کے تنوں کو بحیثیت ستون استعمال کیا گیا تھا۔ انہی ستونوں میں ایک ستون وفود بھی ہے، واو فے واو دال وفود بھی ہے۔ اسلام کو جب شہرت حاصل ہوئی اور اسلام دور دراز علاقوں تک پھیلنے لگا تو کئی علاقوں کے بادشاہوں اور سربراہوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے اپنے وفد بھیجے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تمام وفود سے ایک مخصوص جگہ ملاقات کرتے تھے جسے ستون وفود کہتے تھے۔ اور اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، مزید اگلا صفحہ ہے، پیج 28 پہ آگے ہے، لکھا ہے حج کے حوالے سے کہ اصطلاحات حج کی معرفت حاصل کیجئے، یہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے 8 ذی الحج کا دن، لکھا ہے اس کے آگے کہ یوم ترویہ کا دن، 9 ذی الحج کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، اور 10 ذی الحج کا دن یوم النحر الف لام نون ہے رے کہلاتا ہے، اور ساتھ لکھا ہے ایام تشریق ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخوں کو کہتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے کی جانب حج کے حوالے سے لکھا ہے اصطلاحات حج کی معرفت حاصل کیجیے۔ سب سے پہلے لکھا ہے حج سرورہ، سواد رے واو رے ہے، پہلی بار انجام دیے جانے والے حج کو حج سرورہ کہتے ہیں، سواد رے واو رے ہے کہتے ہیں۔ پھر حج افسادی، الف فے سین الف دال چھوٹی ہے، وہ حج ہے کہ جو باطل ہو چکا ہے۔ پھر ہے حج کمال یعنی حجت الوداع کو کہتے ہیں، اور پھر حج منظور میم نون زال واو رے کہ وہ حج جو نظر کر کے خود پر واجب کیا ہو۔ یہ جی یہاں پر بس اتنا ہی لکھا ہے۔ پھر اگلے صفحے پر لکھا ہے اصطلاحات حج کی معرفت حاصل کریں۔ سب سے پہلے لکھا ہے جو اصطلاحات ہیں اس میں لکھا ہے احلال الف ہے لام الف لام، پھر حلق ہے لام قاف، پھر تقصیر تے قاف صاد یہ رے، پھر ہے شوت شین واو توئے، پھر ہے المشاعر اور اہلت تلبیہ۔ آئیے ان سب کے بارے میں جو آگے لکھی ہوئی ہیں سمجھانے کے لیے وہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے احلال الف ہے لام الف لام، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حلق یا تقصیر کر کے، حلق ہے لام قاف حلق یا تقصیر کر کے احرام کی حالت سے باہر آنا احلال کہلاتا ہے۔ پھر ہے حلق کے بارے میں لکھا ہے کہ مردوں کا گنجا ہونا۔ پھر تقصیر کے بارے میں لکھا ہے سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا۔ پھر ہے شوت شین واو توئے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے طواف کے 7 چکروں میں سے ایک چکر کو شوت کہتے ہیں، اس کی جمع اشواط ہے۔
پھر ہے ام المشاعر، یہاں پہ لکھا ہے مکہ کو کہتے ہیں، اور اہل تلویہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ یہ ساری جو انفارمیشنز تھیں یہ آپ تک پہنچا دی میں نے، اور اب اگلے صفحے کی جانب یہاں لکھا ہے سوال، میقات کسے کہتے ہیں؟ میم یہ قاف الف تے، میقات کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جواب لکھا ہے وہ آخری حد جہاں سے حج یا عمرے کا ارادہ کرنے والوں کو احرام کے بغیر آگے بڑھنا جائز نہیں، میقات کہلاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ تصاویر بنی ہوئی ہیں، بیچ میں مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کی جو ہے ذات عرق لکھا ہے، قرن منازل، یلملم، یہ لام میم یلملم ہے، اور پھر ساتھ میں لکھا ہے جوفہ اور مسجد شجرہ، یہ درمیان میں مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد ان تمام جگہوں کی تصاویر بھی بنی ہوئی ہیں چاروں طرف۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، لکھا ہے اصطلاح حج۔ اب اس میں لکھا ہے ہدی، ہے پہ زبر ہے، دال پہ زیر ہے اور چھوٹی یہ ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جسے حج کرنے والا اپنی طرف سے قربانی کے لیے وقف کرے۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے اصطلاح حج میں لکھا ہے جمار، جیم میم الف رے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے جمار میدان منا میں پتھر کے وہ 3 ستون جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آئیے آگے مزید جانتے ہیں، لکھا ہے اصطلاح حج، اس میں استلام کے بارے میں لکھا ہے الف سین تے لام الف میم، حجر اسود کو مس کرنا استلام کہلاتا ہے۔ چلیے پھر اگلا ہے برقع، بے پہ پیش ہے، بے رے اور قاف عین، اور قاف کے اوپر زبر ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو برقع کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے جان لیا۔ پھر اس کے بعد ہے تذلیل، تے زوئے لام یہ لام، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حالت احرام میں زیر سایہ جانا تذلیل کہلاتا ہے۔ اگلا ہے ہسی، ہے سواد چھوٹی ہے، سواد چھوٹی ہے، لکھا ہے ان کنکروں کو کہتے ہیں کہ جو منا میں شیطانوں کو مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لکھا ہے خلوق کعبہ، خے لام واو قاف، خلوق کعبہ، لکھا ہے خلوق کعبہ وہ خاص قسم کی خوشبو ہے جو کعبے پر لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے رکن، رے کاف نون، رکن کے بارے میں لکھا ہے خانہ کعبہ کے اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ پھر ہے وقوف، واو قاف واو فے، وقوف کے بارے میں لکھا ہے عرفات اور مزدلفہ، میم زے دال لام فے ہے، مزدلفہ میں حاجیوں کے قیام کو وقوف کہتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اصطلاح حج بیتوتا، بے یہ تے واو تے ہے، بیتوتا، اس میں لکھا ہے منا میں راتوں کے قیام کو بیتوتا کہتے ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ پھر ہے بیت عتیق، عین تے یہ قاف، بیت عتیق کے بارے میں لکھا ہے خانہ کعبہ کو بیت عتیق یعنی آزاد گھر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مروتین، میم رے واو تے یہ، مروتین ہے، میم رے واو تے یہ نون، لکھا ہے کہ مکے کی 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کو مروتین کہا جاتا ہے۔ پھر ہے جی یہاں پر نیکسٹ ہے مبیت منا، میم بے یہ تے اس پہ زیر ہے، مبیت منا یا مبیت منا، لکھا ہے منا کے میدان میں رات گزارنا مبیت منا کہلاتا ہے۔ پھر ہے اگلا لفظ ہے مطاف، میم توئے الف فے، مطاف کے بارے میں لکھا ہے کہ جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں، میم توئے الف فے، میں نے آپ کو حجے بھی بتا دی۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا زیارت مسجد الحرام ہجر اسماعیل، اور ساتھ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجر جناب اسماعیل کا گھر ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام کی اور آپ علیہ السلام کی والدہ جناب حاجرہ علیہ السلام کی قبور ہیں۔ حوالہ ہے اصول کافی۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ایک گول دیوار بھی ہے جو کہ دیوار کی شکل بنائی ہوئی ہے یہاں پر۔ پھر اگلے صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ مستجار، میم سین تے جیم الف رے، مستجار زیارت مسجد الحرام۔ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر فرمائی اور اس کے لیے 2 دروازے بنائے، ایک در مشرق اور ایک در مغرب کی طرف۔ جو در مغرب کی طرف ہے اسے مستجار کہتے ہیں۔ حوالہ ہے تفسیر القمی، صفحہ نمبر 51۔ اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ ہم پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے، ہم نے کل 48 صفحات پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ زیارات مسجد الحرام کے حوالے سے لکھا ہے حتیم، ہے تو یہ میم۔ حتیم کے بارے میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حتیم کو حتیم کیوں کہتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ لوگ اس جگہ ایک دوسرے کو کثرت جمعیت کی وجہ سے دباتے ہیں۔ اور حوالہ ہے علل الشرائع، اور آگے لکھا ہے 400۔ پھر لکھا ہے رکن یمانی، اس کے بارے میں لکھا ہے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم بہت دیکھتے ہیں کہ آپ رکن یمانی کا بوسہ لے رہے ہیں، تو فرمایا کہ میں ہرگز رکن یمانی کے پاس نہیں گیا مگر یہ کہ میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں اور جو لوگ اسے چوم رہے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ حوالہ ہے اخبار مکہ، محمد بن عبداللہ بن احمد الازرقی، اور لکھا ہے 1/338۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے باعثہ کسے کہتے ہیں، بے این سے ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے مکہ و مدینہ کی وہ جگہیں کہ جہاں حاجیوں کے سرپرست اور مسئولین رہائش اختیار کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ سوال ہے حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ جواب دیا گیا ہے حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ پھر اگلا صفحہ ہم پیج 52 پر آ گئے ہیں کہ لکھا ہے اصطلاح حج کے حوالے سے کہ حج نزہت، نون پہ پیش ہے، اور ہیتے حج نزہت لکھا ہے حکمران جو سیر و تفریح کے لیے حج کرتے ہیں اسے حج نزہت کہا جاتا ہے۔ اور اس میں حوالہ ویسے یہاں پہ کوئی نہیں تھا، لیکن ساتھ ساتھ اگلا سوال ہے کہ بتائیے کہ بین الحرمین سے کیا مراد ہے؟ جواب میں لکھا ہے احرام عمرہ تمتع اور احرام حج تمتع کے درمیانی فاصلے کو بین الحرمین کہتے ہیں۔ آپ کو میں ہجے کر کے بتاتی ہوں، تے میم تے عین، اور تے کے اوپر جو درمیان میں تے ہے اس کے اوپر تشدید ہے، تو تمتع ہونا چاہیے، اس تے میں نے غلط پڑھا ہو۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہے ورڈ حج تطوع، تے توئے واو اور واو پہ تشدید ہے اور پھر عین ہے۔ لکھا ہے کہ اس حج کو کہتے ہیں کہ جو بغیر اجرت لیے کسی کی نیابت میں کیا جائے۔ پھر اگلا ہے سوال کہ قرآن طوافین کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہے جواب نے کہ 2 طوافوں کو پے در پے اس طرح انجام دینا کہ ان کے درمیان نماز طواف نہ پڑھی جائے کہ بعد میں اکٹھی پڑھ لیں گے۔ اب اس میں نیچے لکھا ہے کہ مکمل مسائل مناسک حج میں ملاحظہ فرمائیے، یہ ہمیں یہاں پہ ہدایت دی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے اصطلاح حج، اور پھر ڈیش ڈیش کے بعد لکھا ہے والدہ۔ مکے کا ایک لقب والدہ بھی ہے، واو الف لام دال ہے، کیونکہ حج مناسک حج کی انجام دہی کے بعد مکے کی طرف واپس پلٹتے ہیں، اس لیے اسے والدہ بھی کہتے ہیں۔ حوالے میں نیچے لکھا ہے بحوالہ میقات حج شین 12 اور صفحہ نمبر 321۔ آئیے آگے چلیں۔ مزید اگلے صفحے پہ لکھا ہے ایام معلومات، ذی الحج کے پہلے 10 دن کو بھی کہتے ہیں۔ اوپر لکھی ہے ہیڈنگ ایام معلومات، اور اس کے نیچے لکھا ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن کو بھی کہتے ہیں۔ پھر ایام معدودات، میم عین دال واو دال الف تے، ایام معدودات ماہ رمضان کو کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ تفصیلات لکھی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ مشعر الحرام، میم شین عین رے، مشعر الحرام، اس میں لکھا ہے مزدلفہ کے میدان کو مشعر الحرام کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے جان لیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ حج کے حوالے سے کہ نماز استدارہی، الف سین تے دال الف رے ہے اور الف چھوٹی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ مسجد حرام میں کعبے کے اطراف میں دائرے کی شکل میں نماز جماعت کو نماز استدرائی کہتے ہیں، یہ بھی جان لیا۔ پھر آگے لکھا ہے رمی، رے پہ زبر ہے اور میم چھوٹی ای ہے، رمی کے بارے میں لکھا ہے کہ میدان منی میں موجود 3 جمعرات بریکٹ میں لکھا ہے شیاطین کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔
پھر ہے مسعی، میم سین عین چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے، اور اس میں لکھا ہے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی جگہ کو مسعی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے شراب الابرار کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر سوال کیا گیا ہے، جواب میں لکھا ہے کہ زمزم کو شراب الابرار یا نیک و پارسا لوگوں کا مشروب کہتے ہیں۔ پھر چلیے آگے جانتے ہیں، لکھا ہے عمرہ۔ عمرہ کے لغوی معنی زیارت کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں خاص آداب و مناسک اور فقہی احکام کا خیال رکھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حج کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک اور مزید معلومات ہیں، یوم ترویہ، تیرے واو یہ ہے، لکھا ہے 8 ذی الحج کے دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اگلے صفحے کی جانب ہم آ گئے، یہاں پہ لکھا ہے کہ ضیوف الرحمن، زواد یہ واوفے، ضیوف الرحمن کے حج و عمرہ کرنے والوں اور زائرین خانہ کعبہ کو ضیوف الرحمن یعنی خدائے رحمان کا مہمان کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ صفحہ ہے، استطاعت رکھنے والوں کے لیے حج کا بلاوا آ چکا ہے، یہاں پہ صرف یہ لکھا ہے، اور اس میں نیچے لکھا ہے کہ جو انویٹیشن کی ہیڈنگ ڈالی ہوئی ہے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 27 لکھی ہے، ساتھ میں اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو۔ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دین بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الکافی، پھر ہے 4/271/4۔ آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں، حج کے سلسلے میں چند غلط فہمیاں۔ اب یہ میرے خیال ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ وائز ہی لکھا ہوا ہے اور ہم پوائنٹ وائز ہی پڑھیں گے، اور اس میں لکھا ہے کہ سب سے ٹوٹل اس میں 6 پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے اولاد جب تک والدین کو حج نہ کروا دے خود حج نہ کرے، یہ غلط فہمیاں لکھی ہیں۔ دوسری ہے کہ جب تک اولاد کی شادیاں نہ ہو جائیں تب تک والدین پر حج واجب نہیں۔ تیسری ہے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ جب جائے بیوی کو ضرور ساتھ لے کر جائے خواہ مستطیع ہو۔ چوتھی غلط فہمی کے بارے میں لکھا ہے جب تک شوہر ساتھ نہ ہو بیوی کے لیے حج پر جانا واجب نہیں۔ پانچویں ہے سخت بوڑھا و ضعیف جو حج کی سختیاں برداشت نہ کر سکے تب بھی حج پر جائے تاکہ مقدس مقام پر جان دے۔ اور چھٹی اور آخری لکھی ہے کہ جب تک دل راغب نہ ہو اور بلاوا نہ آئے تب تک حج پر نہ جائے۔ یہ غلط فہمیاں بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اب ہم اگلا ایک اور صفحہ پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ پورے حج میں پڑھنے والی فقط دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تلبیہ تیلام بے یہ ہے، اور دوسری ہے طواف کی نماز۔ پھر لکھا ہے باقی سب کرنے والی چیزیں ہیں، پڑھنے والی نہیں ہیں۔ لمبی لمبی دعائیں اور اذکار پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہ بھی یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا ایک اور صفحہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ کیا واجب ہے کہ اپنے والدین یا بیوی کو اپنے ساتھ حج پر لے جایا جائے؟ جواب واجب نہیں ہے۔ پھر ہے حج اور زیورات، اس حوالے سے سوال ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس زیورات اس کی حیثیت سے زیادہ ہوں یا عورت اتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ اب اسے زیورات کی ضرورت نہ رہے تو اس پر واجب ہے کہ ان زیورات کو فروخت کر کے حج پر جائے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ تو جواب میں آیا کہ آیت اللہ سستانی کے نظریے میں اس صورت میں زیورات بیچ کر حج پر جانا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس حیثیت سے زائد اضافی مکان پلاٹ وغیرہ موجود ہو تو کیا ضروری ہے کہ اسے فروخت کر کے حج پر جائے؟ جواب میں لکھا ہے کہ جی ہاں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال حرام ہے، لیکن کیا بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں جواب لکھا ہے بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا حرام ہے، البتہ بدبو والی جگہ سے تیزی سے گزر جانا جائز ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ حالت احرام میں مردوں کے لیے سر کو چھپانا حرام ہے، کیا کان بھی اس میں شامل ہیں؟ جواب ہے کہ ساتھ ہی لکھا ہے کیا مرد موبائل فون کان پر رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ہے آیت اللہ سستانی کے نزدیک کان کا تھوڑا سا حصہ بھی چھپانا حالت احرام میں احتیاط واجب کے طور پر حرام ہے، اس لحاظ سے موبائل فون کو کان پر رکھ کر استعمال کی اجازت نہیں ہے، البتہ آیت اللہ خامنائی کے نزدیک جائز ہے۔ یہ سوال بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم اگلا ایک اور صفحہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حج کے لیے مہر کا تقاضا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ سوال ہے کہ اگر عورت کے مہر میں بڑی رقم رکھی گئی ہو یا دیگر رقم کے ساتھ مہر کی رقم ملا کر حج کے اخراجات کے برابر ہو جائے تو کیا واجب ہے کہ شوہر سے مہر کا تقاضا کرے اور حج کے لیے جائے؟ جواب جی ہاں، اگر کوئی نقصان نہ ہو اور اگر شوہر ادائیگی کر سکتا ہو تو مہر کا مطالبہ کرنا واجب ہے تاکہ حج انجام دے سکے۔ ہم بہت کچھ جان رہے ہیں۔ اگلا صفحہ ہے کہ خواتین کا حالت احرام میں چہرہ
پونچھنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ سوال: کیا عورتیں حالت احرام میں چہرہ پوچھنے کے لیے ٹیشو پیپر، تولیہ اور رومال استعمال کر سکتی ہیں؟ جواب: آیت اللہ سستانی کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر چہرہ پوچھنے کے لیے چیزیں استعمال نہیں کر سکتی، البتہ فقط ناک پوچھ سکتی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کے نزدیک جائز ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر سوال ہے، سوال نہیں ہے بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ ہرولا کرنا، ہے رام ہے رے واو لام ہے، ہرولا کرنا کہ لکھا ہے مردوں کا صفا اور مربع کے بیچ سعی کے دوران دو سبز ستونوں کے درمیان تیز تیز چلنا یا دوڑنا مستحب ہے، جسے ہرولا کرنا کہتے ہیں۔ یہ عمل عورتوں کے لیے مستحب نہیں۔ یہاں پر یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اب اگلا سوال آ گیا ہے جو میں سوال بتا دیتی ہوں لیکن اس کا جواب ہم اپنی اگلی ریکارڈنگ میں مل کر پڑھ لیں گے۔ سوال یہ ہے، بڑا دلچسپ ہے، کہ حالت احرام میں چھپکلی یا لال بیگ مارنا کیسا ہے؟ چلیے جواب بھی بتا دیتی ہوں، اس میں لکھا ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلے حج کے حوالے سے مزید بہت کچھ ابھی ہم جاننے والے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ، ہم نے ٹوٹل اس وقت 78 پیجز پڑھ لیے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں اور اگلی ریکارڈنگ میں یہ مکمل ہو جائے گا PDF۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔